حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کتاب الفرقان المجید الشفاء میں ارشاد فرمایا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ رب العالمین مومنوں سے راضی ہو گئے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ فانزل السکینہ وعصابهم فتحا قریبا، اللہ نے سکونت نازل کی اور فتح سے نوازا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو آقا کے ایک اشارے پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آج اگر 1450 سال کے بعد ان پاکباز ہستیوں پر اگر کوئی طعن و تشنیع کرے، ان کو نشانہ بنائے اور ان کی خلافت کا انکار کرے، وہ شخص اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ ہمارے ملک پاکستان میں تحفظ اسلام جو بل ہے وہ منظور ہوا پنجاب اسمبلی میں، تو اس میں یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لفظ لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا لگانا پڑے گا اور ان کو ماننا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ خلیفہ راشد جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ بل منظور ہوا، اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسا گروہ جو اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، جن کو اہل تشیع کہا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نام نہیں لیا، لیکن جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کی عزت پر حرف ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے ممبر و محراب پر نام بھی لیں گے، برملا اپنے صحابہ کا دفاع بھی کریں گے، چاہے ہماری جان کو خطرہ کیوں نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر ہے۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ ذو النورین کا لقب کیوں دیا گیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، تو اس وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، جن کی شہادت جو ہے وہ 18 ذو الحجہ کو ہوئی اور بلوائیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو بے دردی سے شہید کیا۔
उस वक़्त अगर बलवाइयों ने उनको शहीद किया है और आज अहले तशरीह इनको खलीफा राशिद नहीं मानते, आका अलैहिस्सलाम की एक बेटी को मानते हैं, 3 का इनकार करते हैं। हज़रत अली को मानते हैं, अमीर मुआविया का इनकार करते हैं। हम कहते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम अज़ूलुन। रब्बुल आलमीन ने बेशुमार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जन्नत की बशारत दी है। उनमें से अशरा मुबशरा जो सहाबा हैं, 10 ऐसे सहाबा जिनको ज़ुबान नबूवत से जन्नत की बशारत मिली है, खुशखबरी मिली है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत की बशारत दी कि उस्मान फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा उबैदुल्लाह फिल जन्ना, 10 सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जन्नती हैं। उनमें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमान हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मकामात पर खलीफा राशिद खुलफा होने की दलील भी आका अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से हमें मिलती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई तो आका अलैहिस्सलाम शायद फरमाने लगे, दरवाज़ा खोल दीजिए, आने दीजिए, वबश्शिर हो बिल जन्ना, और इनको जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए। क्या पता चला कि आका अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ फरमाए और आका अलैहिस्सलाम अपनी कैफियत पर बैठे रहे। उसके बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलाम वैसे ही बैठे रहे जैसे अपनी पहली हालत में बैठे थे, पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। जब तीसरे नंबर पे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम फौरन सीधे होकर बैठ गए। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप अबू बकर आए तो आप अपनी पहली हालत पर ही बरकरार रहे, उमर फारूक आए तो आप वैसे ही बैठे रहे, जब उस्मान आए तो आप फौरन सीधे होकर बैठ गए, इसकी क्या वजह है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर की बेटी, ए मेरी बीवी, ए मेरी रफ़ीका हयात आयशा, मैं उस ज़ात से क्यों ना हया करूं जिससे मेरे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं। उस्मान तो वो है, फरमाया मेरे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं। इतने शर्मीले इंसान उस्मान, मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी ये हालत देखो उस्मान वापस ना चले जाएं, इसलिए मैं सीधा हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहाड़ के ऊपर है और पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस्कुन या उहुद, ए उहुद ठहर जा, तू नहीं जानता तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। शहादत की जो खुशखबरी है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमा दी कि उमर को शहीद किया जाएगा, उस्मान को शहीद किया जाएगा। नबी रहमत की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली जुबान से ये अल्फाज निकले, ए उस्मान तुझे शहीद किया जाएगा, व अंत साबिरुन अलैहि, लेकिन तू उस पर सब्र करना है उस्मान। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, आका अलैहिस्सलाम दोपहर के वक़्त में साथ ही एक बागीचा था, बाग था, जहाँ ठंडे पानी का जो चश्मा था वहाँ आका अलैहिस्सलाम जाया करते थे, बाग में आराम किया करते थे। जब दस्तक हुई बागबान ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर आए हैं, फरमाया आने की इजाज़त दे दीजिए, वबश्शिर हो फिल जन्नत, जन्नत की बशारत भी दे दीजिए। दूसरी मरतबा दस्तक होती है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
کہ جاؤ دیکھو اے باغیچے کے دربان کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں۔ فرمایا عمر کو آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی خوشخبری بھی جنت کی دے دو۔ تیسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو دربان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عثمان آئے ہیں۔ فرمایا عثمان کو بلاؤ اور جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبان سے آقا علیہ السلام نے عثمان کو جنت کو خوشخبری دی ہے۔ اگر آج کے اس پرفتن دور میں کوئی کہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے، عثمان خلیفہ راشد نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا ہے، آقا علیہ السلام کے صحابی کی نفی کی ہے، انکار کیا ہے۔ اور وہ صحابی جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبوک کے موقع پر آقا نے اعلان کیا ہے میرے صحابہ مال کی بھی کمی ہے، فصلیں پکی ہوئی ہے، جیش اسرا جس کو کہتے ہیں، تنگی کا لشکر، تنگی کے عالم میں جو لشکر تھا، میرے اللہ نے پھر کتنے انعامات سے نوازا۔ اعلان کیا میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 1000 دینار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر رکھ دیے۔ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہمارے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگوں اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان جنت کی ہے۔ اگر آج کے پرفتن دور میں کہے عثمان خلیفہ راشد نہیں، عثمان مومن ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا ایمان دور چلا گیا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ سے پڑھے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفی کر رہا ہے، جن کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، یہ متقی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خیر قرونی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہترین زمانہ ہے۔ اگر بہترین زمانے والوں کو کوئی اٹھ کر کہے کہ یہ صحابہ تھے ہی نہیں، یقیناً وہ انسان پھر اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تان کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے کسی کے لیے، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، اور جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، میرے اللہ یہ میرے جو صحابہ کو تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، اے میرے اللہ ان کو اس دنیا میں نام و نشان مٹا دے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنے محبوب تھے میرے آقا کو، اگر آج کا کوئی شخص کہے صحابہ کرام مومن ہی نہیں تھے، وہ انسان خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کون ہے جو بئر روما کا کنواں جو ہے وہ خریدے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، فوراً کنواں خریدا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ کیا تھا کہ بئر روما کون خریدے گا، میں نے یہ کنواں خرید لیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ آج ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بھی دولتیں ہیں، ہمارے پاس بھی پیسے ہیں، ہمارے مسلمان جو ہیں وہ تکلیفوں میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی تکلیفوں میں رہتے ہیں، ہمارے محلے والوں کے پاس کھانے کے لیے راشن روٹی نہیں ہوتی، لیکن آج ہم بھی مسلمان کہلواتے ہیں۔ وہ کتنی عظمت والے صحابہ کرام سے چلتے زمین پر تھے، میرے اللہ قدموں کی ہر جنت میں سنائی، ان کے بارے میں کوئی انسان زبان درازی دے کہ خلفاء راشدین ہی نہیں ہے۔ وہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے
کنواں جو ہے وہ خرید لیا۔ آقا فرماتے ہیں ان کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ عثمان نے دیر نہیں لگائی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی چاہت، جیسے آپ کی منشا، عثمان آپ کے پاس آ گیا ہے، روما کا کنواں لے کر آ گیا ہے، یہ آج مسلمانوں کے لیے آج کے دن سے وقف ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی کہ مسجد نبوی کو توسیع کرنا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے۔ صحابہ کرام اٹھے، لیکن سب سے زیادہ جو مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دینے والے تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی، فرمایا کبھی بھی جاہلیت میں ما زنیت فی الجاہلیہ بلا فی الاسلام، فرمایا آج تک میں نے جاہلیت میں اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے متعلق پاک دامنی ظاہر کرے کہ میں پاک دامن ہوں۔ وہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں دے دی، آج کا اپنے آپ کو مومن کہلوانے والا وہ کہے کہ میں خلیفہ راشد نہیں مانتا، بھئی تو نہ مان، تیرے ماننے سے کوئی فرق نہیں آتا، میرے عرش والے رب نے خلیفہ راشد مان لیا، میرے عرش والے رب نے عثمان سے کام لے لیا ہے، میرے عرش والے رب نے عثمان کو متقی کہہ دیا ہے، جنتی کہہ دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تو مان یا نہ مان تیرے ماننے سے کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن اگر تو شور کرے گا، مابیلا کرے گا، میرا اور آپ کا ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات پر ایک بھی حرف ہم نے نہیں آنے دینا۔ مدینہ کی ایک مسجد میں ایک بندہ سیدنا ابن حبان رضی اللہ آیت ہے، ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، فقہ تابعی ہیں منذر، وہ کہنے لگے کہ عثمان کے بارے میں برا بھلا مت کہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیادار شرمیلے صحابی تھے، آپ کے داماد تھے، یہ جنت کے وارث تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر اپنا گھر بار تن من سب کچھ دے دیا، عثمان کے بارے میں زبان درازی نہ کر۔ لیکن وہ شخص بار بار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ فرمایا جب ہم اس کو بار بار منع کرتے رہے، وہ منع نہ ہوا، پھر ہم نے کیا دیکھا؟ منذر کہتے ہیں ہم نے دیکھا رب کعبہ کی قسم آسمان سے بجلی آئی ہے، اس شخص کے اوپر گری، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ عثمان احد میں نہیں تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے کہنے والے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ احد میں نہیں تھے، میں گواہی دیتا ہوں میرے اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا۔ پھر اعتراض کیا عثمان بدر میں نہیں تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے صحابہ نے کہا اعتراض کرنے والے جس کے اوپر تو اعتراض کر رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھی، آقا نے اجازت دی تھی کہ جا اپنی بیوی کی خدمت کر، تیرے لیے وہی اجر ہوگا جو ایک شہید کا اور غازی کا اجر ہوگا۔ اس نے اعتراض کیا کہ عثمان بیت رضوان میں نہیں تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اعتراض کرنے والے، تو سیدنا عثمان پر اعتراض کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، فرمایا یہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آقا نے ہاتھ رکھ کر بتا دیا تھا کہ کوئی آج کے بعد عثمان پر اعتراض نہ کرے۔ لیکن بلوائیوں نے، خارجیوں نے، جو آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی اہل تشیع کے نام سے خارجی پائے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے پائے جاتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام نعوذ باللہ اپنے جانے والے رستے کے اوپر لکھتے ہیں، عراق میں، ایران میں اس کے اوپر سے جوتے گزار کر جاتے ہیں۔ یہ وہ بات سوچ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی توہین کرنے والا شخص
اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا تو عثمان کہنے لگے کہ میرے چند سوالوں کا جواب دے دو، کہ بتاؤ سب سے پہلے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، جیش العسرہ میں چندے کی ضرورت پڑی تو چندہ دینے والا کون تھا؟ بتاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی میں چندہ رکھ کر اچھالا اور کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے عثمان جنتی ہے۔ بتاؤ آج تم مجھے اس مسجد میں بند رکھتے ہو، بتاؤ اس مسجد کے لیے چندہ کس نے دیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، مسجد نبوی کو وسیع کرنا ہے، سب سے زیادہ چندہ میں نے دیا تھا، میرے اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، آج تم میرا محاصرہ کرتے ہو۔ اور جو کنواں جو ہے میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کنویں سے آج تم مجھے پانی نہیں پینے دیتے۔ بتاؤ ان سوالوں کے جواب مجھے دو۔ لیکن خارجی بلوائی جو ہے وہ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ آخرکار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، لیکن شہید ہوتے ہوتے بھی یقین مانے اگر آج ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے ملکوں میں لوگ مرتے ہیں، موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، کس موت میں مرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں زلزلہ آیا تھا آج سے 8-10 سال پہلے، 12 سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا، اس میں لوگ کس حالت میں مرے، کس حالت میں اس دنیا سے گئے؟ زنا کرتے ہوئے، برہنہ حالت میں۔ ایسی موت جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی قبول نہ کی، عرش والے رب نے بھی قبول نہ کی۔ فرمایا یہ عثمان جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، سامنے کیا ہے؟ قرآن کھلا پڑا ہے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں بھی موت آتی ہے تو کیا ہے؟ گانا بجاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے لوگوں کی موت آتی ہے۔ وہ عثمان جس کو رب العالمین نے جنت کی بشارت دے دی ہے، جنتی کہلوا دیا ہے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے جنتی کہلوا دیا ہے، وہ عثمان جب تیر کا وار لگتا ہے، تلوار کا وار لگتا ہے، خون نکلتا ہے، اور وہ خون کا قطرہ کہاں گرتا ہے؟ قرآن پر گرتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں آ کر خون کا قطرہ گر جاتا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرا اللہ کافی ہے، میرا اللہ تم سے حساب و کتاب لے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے، تیسرے خلیفہ ہیں، قبر مبارک پر بیٹھے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے عثمان، آپ کو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید بھی کہا ہے، جنتی بھی کہا ہے، جنت کی بشارت بھی دی ہے، ما عامل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عامل بعد اليوم بھی کہا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اے عثمان آپ پھر بھی رو رہے ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنو اور میں اور آپ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کہلواتے ہیں مسلمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا امتحان، سب سے پہلی گھاٹی یہ قبر کی گھاٹی ہے۔ اگر جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا، یہاں سے کامیاب لوٹ گیا، فرمایا وہ انسان اگلے مراحل میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو انسان یہاں کامیاب نہ ہوا، ماں رب کا ماں دین کا ماں نبی کا، فرمایا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ ان سوال جواب میں فرمایا یہاں جو ناکام ہو گیا وہ آخرت میں سارے معاملات میں ناکام ہوتا رہے گا۔ وہ عثمان قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں جن کو میرے اللہ نے بشارت دے دی ہے کہ عثمان جنتی ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، وہ عثمان قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کیا عمل ہے؟ بتائیے کبھی میں نے اور آپ نے کبھی تنہائی میں جا کر آنسو بہائے ہیں؟
قبرستان میں کبھی اس غرض سے گئے ہیں کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے؟ کبھی کسی اپنے پیارے کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھائے ہیں کہ آج میرا پیارا، میرا باپ، میرا بھائی، میری بیٹی یہاں پڑی ہے، کل میں نے بھی یہاں آنا ہے؟ کبھی ہمارے دل میں خوف آیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ماننے والوں، کبھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو، جا کر قبرستان میں چلے جایا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا، تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے کہ تم نے بھی مٹی کا ڈھیر ہو جانا ہے۔ سیدنا عثمان قبر پر بیٹھے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، کتنے رو رہے ہیں؟ صحابی بتاتے ہیں کہ رو رو کر داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آج ہمارے تو آنسو ہی خشک ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل ہی خشک ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، میرے اللہ کہتے ہیں یہ معاملات دیکھ کر تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کس سے سخت ہو چکے ہیں؟ میرے اللہ کہتے ہیں ان پتھروں سے خشک سخت ہو چکے ہیں۔ لما یتفجر منہ الانہار من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے پھوٹ پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، جن سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، اللہ کے ڈر سے وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آج ہم اپنے حالات پر نظر دوڑائیں کہ ہم کتنے ہی ایسے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اپنے آنسو بہاتے؟ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میرے اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے خاوند ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو النورین کا لقب دیا ہے، جو مسلمانوں کے ہر وقت ہر حال میں ساتھ دینے والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے اسکن یا احد فإن علیک شہیدان وصدیق ونبی، کہ شہادت کی خوشخبری سننے والے وہ عثمان قبر مبارک پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، قبر پر بیٹھ کر آنکھوں سے داڑھی تر ہے کہ یہ پہلی گھاٹی ہے، اگر یہاں میں نجات پا گیا تو اگلی ساری گھاٹیوں میں مجھے نجات مل جائے گی، اگر یہاں میں کامیاب نہ ہوا تو آگے بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ عثمان کو ماننے والوں، ابو بکر، عمر فاروق، صدیق کو ماننے والوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات جو ہے وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہر وقت ہر فون پر ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم ان صحابہ کرام کو خلفائے راشدین نہیں مانتے۔ بھائی نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے سنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ہم کلمہ پڑھ کر صحابہ کرام کو مانیں گے، ویسے مانیں گے جس طرح میرے آقا نے کہا میرے صحابہ کو مانو، عرش والے رب نے کہا ہے ان صحابہ کو مانو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صحابہ کرام کی پیروی کیجیے، صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کیجیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کہیں بھی آنچ آئے، ہماری زبان ہمارا ہاتھ جہاں تک پہنچے وہاں تک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے صحابہ کے دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔